अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। पिछले कुछ दिन इंतखाबी इस्लाहात पर हम बातचीत करते आ रहे हैं और जहां एक ये अंदाज़ा हुआ है कि मामला सिर्फ बहस तलब है बल्कि हल तलब भी है, लेकिन इस पर जो राय हम देख रहे हैं वो बहुत मुनकसिम है, बहुत तकसीम हुई भी है। हुकूमत दुरुस्त तौर पे ये पॉइंट आउट कर रही है कि अगर इस्लाहात नहीं होगी तो आइंदा आने वाले इंतखाबात भी मुतनाज़िर रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी ये कहने में गलत नहीं है कि इंतखाबात की शफाफियत का ताल्लुक इदारों की मुदाखलत से है। अगर आज़ादाना इंतखाबात हों तो इस्लाहात की ज़रूरत ही नहीं है। आज भी एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है खुशाब में। अब देखना ये है कि जो फरीकैन हैं वो उसके नताइज कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि इलेक्शन इस्लाहात पर बात करना वक्त की ज़रूरत है और हमने आज प्रोग्राम का मौजू इसी को बनाया। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहिबा ने, पीपल्स पार्टी से शर्मीला साहिबा आई हैं और हमें प्रोग्राम में आगे जाके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आगाज़ हम अंदलीब साहिबा आपसे ही करेंगे और सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमत इस बारे में क्या सोचती है कि जो एक तो जो अपोजिशन है और जो दीगर हल्के हैं उनका इस बात पे इत्तेफाक तो है कि जो सबसे मेन मामला है इलेक्शन इस्लाहात के मामले का वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, तो हुकूमत इस बात को कितनी अहमियत देती है? अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और फ्री एंड फेयर मींस फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, चाहे वो प्रोसेस का है चाहे वो इंसानों का है, नहीं होना चाहिए। और ये जमातें जो हैं जब ये कहती हैं तो कहती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही जमातें हैं जिन्होंने कहा कि 1970 के बाद आज तक कभी फ्री इलेक्शंस नहीं हुए। और माशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा और PMLN 3 दफ़ा सिलेक्ट हुई या जो भी इन्होंने कहा, और कहा हमेशा कि धांधली हुई है और हमेशा कहा कि जी ये गलत सिस्टम है, लेकिन कभी ठीक नहीं किया। और अगर ये 4 दफ़ा उसी मदद से आए हैं, और पीपल्स पार्टी ने तो बड़े बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो खुद कहा हुआ है कि ओसामा बिन लादेन से भी पैसे लिए नवाज शरीफ ने इनकी हुकूमत गिराने को। फिर उन्होंने जो थे असद दुरानी साहब, जनरल असद दुरानी, उनसे पैसे लिए IGI की बनाने के लिए और ये हुकूमत गिराने के लिए। तो अगर ये पिछले 40 साल से ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर करके ये इलेक्शंस जीतती रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो आज जो कहना है इनका, चले कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जी जी लेकिन जी, होता मैं ही आपकी बात काट रही हूँ लेकिन आपसे ही सवाल करना चाह रही हूँ अंदलीब साहिबा। ये बात जो आप कह रही हैं इसके ऊपर वो इजहार पेशेमानी भी कर चुकी हैं अपोजिशन की जमातें कि ये होता रहा पहले, अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा। जब हुकूमत प्रपोज कर रही है ये इस्लाहात, तो उससे पहले एक डायलॉग इस मामले पर भी हो जाए जो ज़्यादा बुनियादी मसला है। जी बिल्कुल। अभी जब खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं जी ये जो इसकी रीपोलिंग होगी इसमें 249 में, तो हमें फ़ौज चाहिए वहाँ, तो बाकी सब ने पूछा उनसे कि भाई जी आप खुद इन्वॉल्व करते हैं, आप खुद बुलाते हैं, आप खुद कहते हैं, तो फिर आपका किस मुंह से कहते हैं आप कि क्या मॉरल स्टैंडिंग है आपकी, क्या आपकी कोई लॉजिकल लीगल स्टैंडिंग है? तो इसलिए हमारा तो हमेशा डायलॉग का इनको ओपन इन्विटेशन है। हम तकरीबन मेरा ख्याल है हर असेंबली के इजलास में भी ये कहते हैं कि आएँ बैठे, हो सकता है आपकी तजावीज़ जो हो वो बेहतर हो, लेकिन आप आए बैठे, ये हमारी तजावीज़ है। क्यों संजीदा नहीं लेते आप लोगों की, आप डायलॉग के ऑफर को? और इसी दौरान हमें राना तनवीर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शर्मीला साहिबा, अब जो इस्लाहात की बात है वो महज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। आप लोग नहीं समझते कि इस एक वजह से आप लोग दीगर चीज़ों पर बात नहीं कर रहे, और फिर अंदलीब साहिबा आप लोगों को डायलॉग की दावत वो भी दे रही हैं और वो कह रही हैं हुकूमत देती है, आप लोग नहीं बैठते साथ। जी शुक्रिया अफसा। देखिए मामला पता है क्या है इस हुकूमत के साथ, कि एक तो ये बेचारे बिल्कुल ही नाअहल हैं, दूसरा ये है कि इनकी नीयत भी नहीं है कुछ करने की। इनके सर पे जब पड़ती है ना, जब इनको कोई तकलीफ पहुंचती है, तो फिर ये कोई ना कोई पैकेज ले आते हैं और अपोजिशन के सामने फिर हाथ फैला के खड़े होते हैं कि IG डायलॉग करें। वरना आप देखें पिछले 3 साल से इनका रवैया क्या रहा है। पार्लियामान में ये आते नहीं हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो अटेंडेंस है पार्लियामान में वो 11% से भी कम है। अभी इतना इम्पोर्टेंट मामला TLP का आया था सामने, 2 दिन का इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म साहब गायब थे। वज़ीर दाखिला कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थे। अच्छा, सेनेट से पहले आपने देखा कि जब इनको लगा कि जी इनके कैंडिडेट्स हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी चलो जी सेनेट की जो इंतखाबात है उसके तरीके में तब्दीली लाई जाए, ठीक है।
اس میں بھی بدنیتی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی سینیٹرز کے الیکشن میں شو آف ہینڈز ہوگا لیکن چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہوگا وہ خفیہ رائے شماری سے ہوگا، وہاں بھی بدنیتی تھی. ان کی نیت میں کھوٹ ہے. اچھا اب یہ الیکٹورل ریفارمز کا جو معاملات ہیں، دیکھیے 2018 کے الیکشن جب دھاندلی کے ساتھ ہوئے اور یہ سلیکٹ ہو کے جب آئے تو اس وقت تمام جماعتوں نے کہا کہ جی الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. خیر انہوں نے مار دھار کر کے ایک آئی واش کرنے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی نیشنل اسمبلی کے اندر. اس میں پیپلز پارٹی گئی، پیپلز پارٹی نے بڑی کنٹریبیوشن کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج 3 سال ہو گئے، کوئی قانون سازی ہوئی، کوئی اس کے اوپر پیش رفت ہوئی، بھئی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کے مائکس بند کر دیتے ہیں. اسمبلی کے اندر جو اہم وزراء ہیں اور وزیر اعظم خود وہ غیر حاضر ہوتے ہیں. اسمبلی کے باہر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کے اندر آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں. جب اپوزیشن اتنی بری ہے اور اپوزیشن جس کو آپ چور اور ڈکیت کہتے ہیں تو پھر آپ ان سے بات کرنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ پارلیمان جو ہے نا اس وقت شرمیلا صاحبہ آپ لیکن ایک چیز مجھے آپ اجازت دیجئے پوچھنے کی کہ یہ تو پہلے کی ساری باتیں ہو گئیں، اب اگلے عام انتخابات ہوتے ہیں، اس میں سے اگر کسی کی طرف سے بھی دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی ذمہ داری عام آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ کس پہ ڈالے گا؟ آپ لوگوں پہ، حکومت کے ساتھ نہ بیٹھنے پر، یا پھر حکومت پر؟ وہ تو کہیں گے کہ ہم نے ان کو آفر دی تھی کہ آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ. افسا ذمہ داری ہمیشہ حکومت وقت پہ ہوتی ہے کیونکہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ اپنا رویہ درست کرے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے. دس از واٹ ہیپنس ان اے فنکشنل ڈیموکریسی. جہاں پر جمہوریت نہیں چلتی ہے اور سسکتی ہے جیسے کہ اب سسک رہی ہے اور پارلیمان کو اندر مائن کیا جاتا ہے جیسے کہ آج کے دور میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو آرڈیننسز کے اوپر چلتے ہیں نا، پارلیمان تو بیچاری وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان میں رانا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی جو بات آپ کہہ رہی ہیں. رانا صاحب، پارلیمان کو کون اہمیت نہیں دے رہا؟ آپ لوگ الیکشن کمیشن کے ذریعے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب وہ پارلیمان کو ربر سٹیمپ کرنے والی بات نہیں ہوگی؟ مشرف دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ادارے فیصلے کر لیتے تھے اور بعد میں تو یہ ایک تاثر یہی مل رہا ہے کہ احکامات ادارے دیں گے پارلیمان کو. دیکھیں جو اہمیت دینے والی بات ہے یہ کوئی آپ نئی 3 سال بعد تو بات نہیں آ گئی کہ کون اہمیت نہیں دے رہا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے اس وقت وہ بالکل نہ ان کا جو جمہوریت پہ یقین ہے نہ وہ کسی ایسے پروسیس پہ یقین رکھتے ہیں جو ڈیموکریٹکلی آپ کہہ سکیں کہ یہ واقعی یہ پروسیس جو ہے وہ اس عمل کا حصہ ہے جس کو آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نارمز ہیں، جمہوری نارمز کے مطابق ہے. پارلیمنٹ میں جس طرح ابھی شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تو اسمبلی میں تو آتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے 11% کی بات کی، 11% سے وہ شروع میں شاید 11%، اب تو میرا حال ہے ان کو ایک مدت ہوئی ہے کہ 1 سال میں شاید 1 دفعہ آتے ہیں یا 2 دفعہ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو یہ اہمیت ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کو مذاق بنا کے رکھ دیا، اور جو لیجسلیشن ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنے سے وہ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں اتنا سا. ابھی یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ریفارم، کوئی بھی ریفارم ہو، اس پہ ساری جتنی بھی ہاؤس میں، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے، ان سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے تاکہ ان ریفارمز پہ ٹوٹلی جو قوم ہے وہ آن بورڈ ہو، اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس ریفارمز کے مطابق آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں ابھی چلے یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں یہ کوئی آج کی بات تو نہیں، یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ امینڈمنٹس کی تھیں اس وقت الیکشنوں کو بہتر کرنے کے لیے، اور پھر ہمارے ٹائم پہ بھی 17 میں 2017 میں ہم نے بھی کافی ساری سب سے مل کے اس میں امینڈمنٹس کی تھی. وہ یہ پی ٹی آئی بھی اس وقت شامل تھی اور پیپلز پارٹی، سارے ہم نے مل کے کچھ کی تھی. ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت کے مطابق وہ انگیج کرتے ہیں اور انگیج بھی ایک کرتے ہیں آئی واش کے لیے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری کسی تجویز کو وہ کنسیڈر کریں گے یا ان کی کوئی
ابھی جو وہ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے پہلے آئیں. جو بھی انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کیا وہ انفارمیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے بابر اعوان صاحب نے بھی کہ ہم نے یہ امینڈمنٹس جو ہیں اسی میں سے ایک راجہ صاحب بریک کی طرف مجھے جانا ہے اور رانا تنویر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اور جو باتیں کی اس میں ایک اور بات بھی ہے. پرائم منسٹر صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے بہت سارے ایسے دعوے کرتے تھے جس پہ بعد میں یو ٹرن لے لیا جاتا. حکومت کے جو اراکین ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ کچھ اہم یو ٹرنز بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھے یو ٹرنز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور یو ٹرن بھی ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو وہ بالکل مختلف بات کرتے تھے. پہلے سنیے بابر اعوان صاحب نے کیا کہا اور پھر سنیے اپوزیشن میں ہونے والے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب تب کیا کہتے تھے. الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر جتنا ڈیبیٹ, جتنے سوال ہو سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے سب سے. اور یہ قوم کا کام ہے, یہ قوم کا سوال ہے اور یہ قوم کے ایوان کا نہیں بلکہ قوم کے اداروں پہ جو الیکشن کے اور لیجسلیشن کے ذمہ دار ہیں ان پہ اعتماد کا سوال ہے. اس لیے اٹس اے کامن کوسچن فار ایوری کامن پاکستانی. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں, آپ وزیر بنے, آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشینز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یا ملک میں کوئی تباہی آئی, کچھ ہوا, یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے, بڑے بڑے پیسے رہ کے اور محلوں میں رہیں گے. یہاں لوٹ کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے. تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے. سن رہے تھے آپ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو وہ سیاست پہ. اندلیب صاحبہ, یہ بات وزیر اعظم صاحب نے اس حد تک ہائی لائٹ کی تھی اور انہوں نے بہت سے اپوزیشن میں رہتے ہوئے معاملات کی چونکہ عام عوام کو بھی سمجھ آتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اب آپ کی حکومت کہہ رہی ہے ہم ترمیم پیش کریں گے, دوہری شہریت والے پاکستان میں انتخاب لڑ سکیں ووٹ دینے کے حق کے ساتھ ساتھ. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا پاکستان میں کیا مفاد, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, تو وہ پھر پہلے ٹھیک کہہ رہے تھے یا اب جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے؟ میرا خیال ہے ایگزیکٹلی یہی جو ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جیسے آپ نے ابھی کلپ چلایا. کلپ میں انہوں نے کہا جی اسمبلیوں میں دوہری شہریت والے نہیں بیٹھ سکتے, اور بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ یہ اگر آپ پوری امینڈمنٹ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ جی جو جیت جائے گا الیکشن ریگارڈلیس کہ وہ پاکستان سے ہے یا باہر سے ہے, وہ بالکل اپنی شہریت جو ہے وہ دوہری نہیں رکھ سکتا. دس از واٹ دی امینڈمنٹ سیز, اور یہی ہوگا. آپ پہلے چاہے ایران سے ہوں, چاہے آپ یو کے سے ہوں, آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو, بٹ ونس یو آر الیکٹڈ اسمبلی کے اندر, ان کے لفظ ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ وہ اپنی شہریت جو ہے وہ پاکستانی نہ ڈکلیئر کرے. تو یہ بالکل ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ. لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑا تفصیلی اس پہ بات کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس شخص کی کیا دلچسپی ہوگی, پھر اس کے بعد کانفلکٹ, اور جس کی شہریت بھی چھوڑے گا, اس کا شہری رہ چکا ہے, تو اس کا کیا پاکستان کے ساتھ مفاد ہوگا, اور سمجھ بوجھ مسائل کی جو سیاستدان کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. یہ کیس تو پرائم منسٹر صاحب پیش کرتے تھے. نہیں, یہ کیس بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا زیادہ دل پاکستان میں ہوتا ہے اور بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان چل رہا ہے اوورسیز کی ریمیٹنسز سے, اور اگر پاکستان کے اندر واپس آ کے اپنی پوری جو اسکل ہے, کیونکہ پاکستانی اس وقت ٹاپ انڈسٹریز میں ٹاپ پوزیشنز پہ ہے, وہ وہاں کی حکومتوں کو ایڈوائس بھی دیتا ہے, وہ اپنے پروفیشن میں ٹاپ پہ ہے, اس کے پاس سکلز ہیں, اس کے پاس جو باہر کا تجربہ ہے کہ ملک کیسے بہتر بنانا ہے, سب کچھ ہے.
اگر ہم وہ ضائع کرتے ہیں اور پھر بعد میں آبویسلی کیا ہوتا ہے اس کو ایڈوائزر لگانا پڑتا ہے, جب ایڈوائزر یا ان کو ایس اے پی ایم لگانا پڑتا ہے اس کے اور کمپلیکیشنز ہیں, تو ان کو اس طریقے سے امینڈمنٹ کریں کہ وہ آ سکے, پورا اپنا ٹائم لگا سکیں, جو باہر سے انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو وہ پاکستان میں لے کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کہہ رہی ہیں شاید دوہری شہریت والی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دلیپ صاحبہ, شرمیلا صاحبہ سے کامنٹ لیتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ کی جماعت کا کیا خیال ہے یہ جو اعلان کیا ہے ترمیم کا حکومت نے اس پر؟ دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس ترمیم کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ آلریڈی اس وقت یہ الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ کی دوہری شہریت ہے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے. اور ہم یہ باقاعدہ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن کو الیکشن نامینیشن سے پہلے لکھ کے دیتے ہیں, یہ باقاعدہ سے ایفیڈیوٹ ہوتا ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کی دوہری شہریت ہے تو آپ کا کیا انٹرسٹ ہے, آپ تو باہر بھی گھوم رہے ہیں, آپ تو یہاں بھی آ رہے ہیں, کچھ عرصے کے لیے اگر آپ نے یہاں آ کے کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اپنی دوسری شہریت چھوڑ دے گا مستقل طور پہ. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایسی کیا قباحت پہنچ گئی ہے پاکستان کے اندر, یا ایسی کیا قلت آ گئی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کو یہاں پر کوئی پڑھے لکھے اکمپلشڈ اور کمپٹنٹ لوگ نہیں مل رہے کہ آپ کو دوہری شہریت والے باہر سے امپورٹ کر کے لگانے جیسے کہ اس حکومت نے لگائے. تو کیا ضرورت ہے آپ کے پاکستان کے اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں آپ کی. جی آپ مکمل کر لیں صاحبہ. دیکھیں نا آپ کے پاکستان کے اندر ہر جماعت کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو کمپٹنٹ ہیں, جو اہل ہیں ان عہدوں کے لیے. باہر سے لا کے آپ کو اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال یہ تو اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کی قابلیت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسمبلیوں میں آنے سے پہلے ان کو ترک کرنی ہوگی اپنی جو نیشنلٹی ہوگی. رانا تنویر صاحب سے ایک بریک کی بعد ہم جانیں گے کہ کیوں آپ لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں, اس پہ سیاست میں جدت آنی چاہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈوئل نیشنلٹی دوہری شہریت والے جو لوگ ہیں ان کے الیکشن لڑنے کی جو بات حکومت کر رہی ہے اس کی. رانا تنویر صاحب, بریک سے پہلے اس طرح دلیپ صاحبہ بات کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ اگر آئیں تو ہماری ان کی قابلیت کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں سے اگر کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں جمہوریت کے حوالے سے کوئی نئی چیزیں بھی سکھا دی جائیں یا جو ہونی چاہیے اس طریقے سے ہوں. جدید ٹیکنالوجی کی تو بات ہو رہی ہے, وہ ووٹنگ مشینوں کی بھی بات کریں, تو جدید سیاست دان بھی تو ڈیزرو کرتی ہے یہ قوم. دیکھیں مجھے تو بڑی دس از ویری ریڈیکولس آئیڈیا کہ باہر سے آئیں گے تو وہ بڑے تجربہ کار ہوں گے, بہت زیادہ ماشاءاللہ. یہ بہت سارے لوگ آج پی ٹی آئی کے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے تجربے کا حال یا ان کی قابلیت کا حال ہم نے دیکھ لیا ہے. تو دوسرا یہ انہوں نے بہت سے جو ابھی کی پوسٹوں میں لگائے ہوئے ہیں وہ بھی باہر سے آئے ہیں اور بڑی کی پوسٹوں پہ ہیں. وہاں کوئی آئی ایف ایف میں ہے, کوئی کسی جگہ پہ ہے, اور جو حشر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ میرا آئیڈیا بات کرنا ہی ایک, اگر آپ کوئی اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیں, کوئی اور اس کا جواز پیدا کریں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں مذاکرہ خیز بات ہے کہ یہ کہنا کہ ان کی ریمیٹنسز پہ ہم چل رہے ہیں. یار ہمیں بڑے وہ قابل احترام ہیں, وہ اپنی نوکریوں کے لیے گئے ہوئے ہیں, یہاں اپنے فیملی کا پیٹ پالتے ہیں, وہ پیسے نہیں رکھ سکتے, ادھر بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو, تو ان کی مہربانی کہ وہ بھیجتے رہتے ہیں. لیکن اس وجہ سے ہم ان کو کہیں کہ جی آپ ادھر آ کے سب کچھ سنبھال لیں, یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر ہم جا رہے ہیں, کیا ہماری سوچ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز ناممکن ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آتے ہیں, شریعت چھوڑی بھی ہے, پھر جا کے شریعت لے لیتے ہیں. تو اب بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کے گورنر پنجاب وہاں بہت تجربہ ہے ان کا, وہاں بڑی انہوں نے کیش اینڈ کیری میں بہت پروگریس کیا وہاں. لیکن یہاں آ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بڑا انہوں نے پنجاب میں اور ادھر ادھر 4 چاند لگائے ہیں. لیکن ملک و قوم ان کی قابلیت کا تو فائدہ اٹھا رہی ہے نا رانا صاحب. کیوں اٹھا تو رہی ہے, وہ بڑی دیر سے ہمارے بھی گورنر تھے اور ان کے بھی گورنر ہیں. یہاں پہ یہ جو کیا تھا, یہ پہلے ایڈوائزر فائنانس کا کیا شیخ حفیظ, میرا شیخ ہی تھا حفیظ, اور ابھی اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ ندیم بابر صاحب کدھر سے آئے, وہ پہلے جو ہیلتھ میں تھے کیا وہ بھی WHO سے آئے. تو یہ بات کریں
مذاق مت لوگوں کا اڑائیں. یہاں لوگ زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ لوگ محکمے چلا رہے ہیں. لیکن اسمبلی میں آنے سے پہلے ترک کر دیں رانا صاحب اگر اپنی نیشنلٹی, تو وہ قابل قبول ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک قانون ہے کہ وہ چھوڑے اور یہاں آگے لڑے اور ایفیڈیوٹ دے. یہ کہنا پھر تو وہ سارے یہاں پہ آ جائیں, الیکشن لڑیں, اگر جیت گیا تو آ کے بیٹھ جائے گے, ورنہ پھر واپس چلے جائیں. یہ کہتے ہیں کنڈیشنل یہ کر رہے ہیں نا, جو ابھی انہوں نے ذکر کیا امینڈمنٹ کا, کہ کنڈیشنل ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اسمبلی میں بیٹھنے سے پہلے وہ چھوڑ دیں, اگر ہار جاتے ہیں تو پھر خیر بات کیا ہے کہ ہمارے ملک کو پھر واپس چلے جائیں, پھر وہیں جا کے لائلٹی جو کوئین کے ساتھ ہے ان کے ساتھ. یہ دلیپ صاحب بہت آسان نہیں ہو جائے گا رانا صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو پھر ایک دلچسپی, ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے سیاست میں آنا. تو بس ٹھیک ہے, اگر جیت کے تو جیت کے, نقصان کوئی نہیں اگر ہار بھی گئے تب بھی. اس میں دیکھیں بڑی, مجھے تو اس کی بڑی, رانا صاحب آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف. ایک اگر ہم مکمل کر لیں رانا صاحب, مجھے اگر اجازت دے دیں اندیپ صاحب. ہم رانا صاحب یہ دو ایشو ہیں, ایک الیکشن لڑنے کا ایشو ہے جو یہ بات کر رہی ہیں, ایک صرف ووٹ دینے کا, اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. یہ بھی پریکٹیکلی میں نہیں سمجھتا کہ پاسبل ہو. یہ کرنے جا رہے ہیں نا, کہاں امریکہ میں کتنی اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پولنگ اسٹیشن کس طرح بنائیں گے, کہاں الیکشن جو ہمارے مشن ہیں وہ ایمبیسیز ہیں, یا جہاں بھی ہمارے یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ڈپلومیٹس لے کے وہاں پہ دفتر, وہ کس طرح ہوگا, اور وہاں ٹرانسپیرنسی کس طرح آئے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ بڑا غور ہوا ہے اس کو کہ جی یہ ساری چیزیں کریں. کیا آپ نے دیکھا؟ اچھا کیا آپ نے اس پہ کامنٹ کر دیا رانا صاحب, کیونکہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے ٹی وی پہ آ کے بار کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے پوچھیں کہ یہ لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. اب ہمیں اندلیب صاحبہ کی طرف جانا ہے, ان کا کامنٹ لینا ہے. اندلیب صاحب آپ جو کہہ رہی تھیں کہیے پلیز. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہماری سجیشنز ہیں نا, تو ان کی اگر کاؤنٹر سجیشنز ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہ ہو, اس طرح سے نہ ہو, تو وہ تبھی ہوگا نا اگر یہ آئیں گے, بیٹھیں گے, اس پہ کامنٹ کریں گے, نمبر 1. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں اس چیز پہ حیران ہوں, جیسے میں حیران تھی کہ خود کہتے ہیں کہ جی 70 کے بعد کوئی الیکشن جو ہے وہ صاف نہیں ہوا, اور مانتے ہیں کہ 3 دفعہ یہ دھاندلی سے آئے, 4 دفعہ پیپلز پارٹی دھاندلی سے آئے, کیونکہ خود کہتے ہیں. اب خود جو ہے آپ چیک کریں ذرا کہ ان کے اپنے منسٹر تو دوہری شہریت میں پکڑے گئے. آپ کو پتہ ہے رحمان ملک تھا, آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر, اور وہ جاب کر رہا تھا, ایڈوائز دے رہا تھا اقامے کے ساتھ, یو اے ای میں پیسے لے رہا تھا, ڈیفنس منسٹر. آپ یہ چیک کریں, وہ احسن اقبال کو چیک کریں, انہوں نے کامہ لیا ہوتا, وہ ڈرائیور تھے کسی کے اور ان کو پیسے ملتے تھے اس کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے ولی الدین صاحب تھے اور ان کے سارے منسٹرز کے اوپر یہ تو لیکن اندلیب صاحبہ اس ترمیم سے تو یہ سب لوگ بھی کلیئر ہو جائیں گے نا, یہ جو الزامات آپ لوگوں کی طرف سے پہلے لگتے تھے جس ترمیم کی اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کہ جی آئیں بیٹھیں اور آپ اس پہ بتائیں, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ جی ہم 30 سال سے, اب عوام کو پتہ چل گیا کہ کیوں نہیں آ رہے. 30 سال سے انہوں نے مزے لوٹے, خود کہتے ہیں کہ جی ہم دھاندلی سے آئے, لیکن اب چونکہ یہ دھاندلی سے نہیں آئے, جیسے الیکشن میں ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, جو جیتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی, جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ جتنے سال آپ جیتے دھاندلی سے, آپ نے کہا نہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں آر او الیکشن تھا, نہیں پھر تو پھر کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گیا, دھند آ گئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ساری دنیا میں کہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ اس کو کم کریں, کیونکہ ہیومن ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہی دھاندلی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں چیک اینڈ ٹریس اینڈ چیک, آج تک ایف بی آر پہ ٹریس اینڈ چیک کیوں نہیں لگایا انہوں نے, کیوں نہیں لگایا اداروں میں؟ کیونکہ ساری دنیا میں ٹریس اینڈ چیک جو ہوتا ہے وہ ہیومن ایلیمنٹ, جب بیچ میں یہ لینے دینے والا بندہ کم ہوگا تو کرپشن کم ہوگی, دھاندلی کم ہوگی. اب یہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں جی الیکٹرانک, پہلی تو الیکٹرانک ووٹنگ کا یہ ہے کہ جو نیٹ اس میں آتا ہی نہیں ہے, یہ سرے سے ہم کہیں جا رہے ہیں, نہ وہ نیٹ کے ساتھ ہوتا ہے نہ وہ کوئی وائی فائی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کلیئر کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی وائرلیس, ہم کہہ رہے ہیں, اور ہر پروگرام میں آگے کہتے ہیں جی وہ نیٹ سے سافٹ ویئر ڈال دیں گے. اور وہ ٹھیک ہے, بریک کی طرف اندلیب صاحبہ جانا ہے مجھے, آپ دنیا, جی
جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس بات کا اظہار فواد صاحب بھی کرتے آ رہے ہیں. اور بات جو بار بار کی جا رہی ہے, لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نیت کا, کہ حکومت کی نیت نہیں ہے. تو نیت جانچنے والا انسان تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن اپوزیشن کیوں جو سجیشنز ہیں, یہ کاؤنٹر سجیشنز ہیں اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں, وہ کیوں نہیں آ کے پارلیمان میں ان کے سامنے پیش کرے؟ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ویلکم بیک. ایک مختصر اور آخری کامنٹ اپنے تینوں مہمانوں سے ہم چاہیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کے خیال میں اب کیا حل ہے اس کانفلکٹ کا اصلاحات کے معاملے پہ آپ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بنا ہوا ہے؟ دیکھیے کانفلکٹ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس نااہل حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ان اصلاحات کے پیچھے بھی ان کے کوئی نہ کوئی مذموم عزائم ہوں گے. یہ اس طریقے سے کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ ان کو اصلاحات میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ملک میں کسی بھی ادارے میں کوئی اصلاحات نہیں ہوئے, حالانکہ انہوں نے بہت سارے وعدے و ارادے کیے تھے کہ جی جناب ہم 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے, بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, ہم جابز دیں گے, ہم پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں گھر بنائیں گے, پتہ نہیں کتنے سارے وعدے کیے تھے. کسی ایک وعدے کے اوپر مجھے آپ بتا دیجئے کہ کہیں پر انہوں نے اگر ڈیلیور کیا ہو. آج جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 18.7% کے اوپر ہے, مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اس ملک کے اندر ویکسین کے حوالے سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. لوگ بیچارے جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں. رانا صاحب, مختصراً رانا صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتے. رانا صاحب, حکومت تو یہی ہے, کوئی دوسرا آپشن تو نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کوئی گنجائش ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتی بات چیت؟ دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, یہ بالکل ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں. یہ جو بل جو پیش کیا انہوں نے ٹی وی پہ امینڈمنٹ کا ذکر کیا, یہ اسمبلی میں ٹیبل کریں, اور وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے وہاں پہ لوگ ہیں, اور وہاں ڈسکس ہو جائے گا, اور وہاں ڈسکشن کے بعد اپنا انپٹ دے دیں گے ساری پارٹیز. جی, آخری کامنٹ اندلیب صاحبہ کا لے لیتے ہیں. اندلیب صاحبہ, اچھا یہ نیشنل ڈائیلاگ ہی کرا دیں اور کچھ نہیں تو. دیکھیں یہ آپ سوچیں کہ ان کی کیا اویئرنیس ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 16 نومبر 2020 میں یہ بل آلریڈی پیش ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کریں, لیکن یہ صرف آتے ہیں, آ کے واک آؤٹ کرتے ہیں, اور کسی عوامی ایشو پہ اور کسی ریفارم پہ بات نہیں کرنا چاہتے, جس سے کنفرم ہو گیا 22 کروڑ کو کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ دھاندلی ہو لیکن ان کے فیور میں ہو. صرف انٹرسٹ یہ ہے ان کا کہ چینج نہ ہو, دھاندلی ہو. سلیکٹرز جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کریں, کیونکہ یہ پچھلے 70 سال سے 1970 کے بعد خود کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسی طرح آئے ہیں اور باقی بھی اسی طرح آئے ہیں, کبھی الیکشن. بہت بہت شکریہ آپ کا اندلیب عباس صاحبہ, شرمیلا فاروقی صاحبہ اور رانا تنویر حسین صاحب. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بات پہ قائم ہے ابھی بھی حکومت اور اپوزیشن جس بات پہ پہلے قائم تھے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. جاتے جاتے آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ضمنی انتخاب ہو رہا ہے آج خوشاب میں PP 84 میں, اور جس میں پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اس وقت گنتی جاری ہے ووٹوں کی, اور کوئی دھاندلی کی شکایات بھی سامنے نہیں آئی ہیں, اور پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بھی معاملات پرامن رہے. لیکن دو باتیں یہاں پہ قابل ذکر ہیں. ایک یہ کہ پولنگ سٹیشن نمبر 81 کو مرکز صحت جو تھا اس کو بنایا گیا پولنگ سٹیشن, اور وہاں پر لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے رہے, اور اس دوران وہاں پہ کیا صورتحال دیکھنے کو ملی وہ آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی پر. دوسرا ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ سیاست دانوں پر عوام نے جو جوڑا کلا کے چک نمبر 34 کے تھے, انہوں کی عدم اظہار کرتے ہوئے, عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ناراضگی کی وجہ سے ووٹ نہیں کاسٹ کیا. یہ ایک یقینی طور پہ لمحہ فکری ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.